सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीका एक्ट पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सहाफी एहतजाज कर रहे हैं। सहाफियों का मौकफ है कि जो पीका एक्ट का कानून है ये काला कानून है, ये आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है, इसके बाद फ्री जर्नलिज्म मुमकिन नहीं है। हुकूमत का मौकफ है कि हम आज़ादी इज़हार पर पाबंदी नहीं लगा रहे, हम सच्ची खबरों पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, हम फेक न्यूज़ और झूठी खबरों पर पाबंदी लगा रहे हैं। अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में फेक न्यूज़ और झूठी खबरों का एक कारोबार चल रहा है, और फिर सच और जो सही जर्नलिस्ट हैं, फैक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, जो सच का कारोबार करते हैं, उनको भी झूठ के इस कारोबार ने आलूदा कर दिया हुआ है। हर तरफ फेक न्यूज़ का शोर है, और बिलखसूस ये जो यूट्यूब जर्नलिज्म है, डिजिटल जर्नलिज्म है, जिसमें आप किसी की भी पगड़ी उछालते हैं, किसी के साथ भी आप कुछ भी कर देते हैं, और कोई आप किसी कानून के किसी कटहरे में नहीं है। ये क्या जर्नलिज्म है कि आसिम मुनीर रात को डयाला जेल पहुंच गए और इमरान खान के पांव पड़ गए? ये कोई जर्नलिज्म है? किसी के पास इसका सबूत है? दो जर्नैल पहुंच गए, एक ने उसको थप्पड़ मार दिया, पाकिस्तान डूब गया, रात को ट्रंप पहुंच गया, ट्रंप ने फोन कर दिया, इमरान खान और ट्रंप की बात। ये क्या जर्नलिज्म हो रही है पाकिस्तान में? हमें भी बताया जाए कि ये जो जर्नलिज्म शुतर मोहार जर्नलिज्म है, इसको भी तो रोकना है ना, कि सच का कारोबार मंदा हो गया है और झूठ का कारोबार तेज हो गया है। डॉलरों ने अच्छे भले जर्नलिस्टों का दिमागी तवाज़ुन खराब कर दिया है। थंबनेल्स ने और डॉलरों ने, व्यूज और लाइक्स ने अच्छे भले रीजनेबल जर्नलिस्टों को बौला कर दिया है। उनका दिमागी तवाज़ुन हिल गया है। उनके यूट्यूब आप सुने तो आप सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। उनकी आज की बात उनकी 1 साल पहले वाली बात से मैच नहीं करती है। 1 साल पहले जब वो यूट्यूब पे या डॉलरों के कारोबार में, या 1.5 साल पहले डॉलरों के कारोबार में नहीं आए थे, तब उनका मौकफ और था, और आज जब वो डॉलरों के कारोबार में आए हैं तो उनका मौकफ और है। ये भी हमें खुला नजर आ रहा है कि जी बिकता क्या है, बेचने वाली चीज बात करें। वो जी यूट्यूब पे जो बिकता है वो देखें, जर्नलिज्म बेचने की चीज नहीं है। ये बात नहीं है कि जो बिकता है मैं वही बात करता हूँ। मैं जी देखें जी, लोग जो सुनना चाहते हैं मैं वो बात करता हूँ। ये कोई जर्नलिज्म का मौकफ नहीं है। सच कड़वा होता है, हमें कड़वी बात करनी है, लेकिन हमें झूठ बात नहीं करनी है। मेरे ख्याल में हुकूमत और सहाफियों को बैठकर मुल्क में फेक न्यूज के खात्मे पर बात करनी चाहिए। मैं पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों से और दूसरी जो एपीएनएस, पीबीए वगैरह से कहूंगा कि वो फेक न्यूज के खात्मे के लिए एक कानूनी मसवदा वो भी पेश करते कौम के सामने, हमारे सामने, कि उनके नजदीक मुल्क में फेक न्यूज के खात्मे के लिए क्या कानून होना चाहिए। हम कई दफा सुनते हैं कि जी सहाफियों को अपनी कोई बॉडी बनानी चाहिए और वो खुद अपने लोगों का एहतसाब करें, पर बन तो नहीं सकी आज तक ऐसी बॉडी। कोई सहाफियों की ऐसी तंजीम या ऐसी बॉडी नहीं बन सकी जहां पर हम सहाफियों का एहतसाब कर सकें। लिहाजा मेरे ख्याल में सहाफी जो हैं एहतजाज करें, मैं इस एहतजाज में सहाफियों के साथ हूं, लेकिन वो मुल्क से फेक न्यूज के खात्मे के लिए एक मसवदा कानून का जरूर कौम के और अवाम के सामने रखें कि हम फेक न्यूज के खात्मे के लिए ये कवानीन जो हैं इनकी तजवीज करते हैं। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम मुल्क में फेक न्यूज के खात्मे के लिए कानून साजी नहीं होने देंगे। फेक न्यूज के खात्मे के लिए कानून साजी होनी चाहिए, डेफेमेशन की कानून साजी होनी चाहिए, और डेफेमेशन के फैसले भी होने चाहिए, फेक न्यूज पर सजाएं भी होनी चाहिए। हाँ, किसी जेन्युइन जर्नलिस्ट पर कोई गलत मुकदमा नहीं होना चाहिए, सच्ची खबर पे कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, सच पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और झूठ की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमारी सहाफती तंजीमों को खुद एक मसवदा कौम के सामने, सहाफियों के सामने और हुकूमत के सामने रखना चाहिए कि हमारे नजदीक ये कानून साजी अगर की जाए तो आजादी इजहार पर पाबंदी भी नहीं होगी और फेक न्यूज का भी खात्मा हो जाएगा। सिंपल ये कहना है कि जी फेक न्यूज, हम कानून साजी की मुखालफत करते हैं, मैं समझता हूं आधी बात है। जो भी ऑल्टरनेट प्रपोजल हैं सहाफियों की, वो सहाफी तंजीमों के सामने भी आनी चाहिए, हर आम सहाफी के पास भी आनी चाहिए, और साथ साथ हुकूमत को भी देनी चाहिए, ताकि हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि देखें ये हम भी फेक न्यूज के खात्मे के लिए तैयार हैं। तो ये जो कानून है, ये जो हम तजवीज कर रहे हैं, ये बेहतर है इस पर आकर मुज़ाकरात कर लें।
تو میرے خیال میں صحافتی تنظیموں کو احتجاج کے ساتھ ساتھ ملک میں فیک نیوز کے خاتمے کے لیے ایک مسودہ قانون جو ہے وہ حکومت کو پیش کرنا چاہیے، جو صحافیوں کو اور صحافتی تنظیموں کی طرف سے مسودہ قانون ہو۔ تمام صحافتی تنظیموں کو اکٹھے بیٹھ کر قانونی ماہرین کی مدد لے کر ایک مسودہ قانون، کیونکہ ہم صحافیوں کا بھی یہ موقف ضرور ہونا چاہیے کہ ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں، ہمیں فیک نیوز کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یوٹیوب جرنلزم میں جو سینسیشنلزم ہے اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان میں جھوٹ کا بیانیے کے بنانے میں جو جرنلزم کو یوز کیا گیا ہے ہمیں اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جھوٹ کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سچ کا دفاع کرنا ہے، ہمیں سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، لیکن جھوٹ کا کلا کما کرنا ہے۔ ایسا کوئی بھی صحافی جو جھوٹی خبر دیتا ہے، فیک نیوز دیتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، جھوٹا نیریٹو بنانے میں کام کرتا ہے، اس کو سزا دلوانے کے لیے صحافیوں کو خود بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور صحافتی تنظیموں کو ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے، میں صحافتی تنظیموں کے اپنے لیڈروں سے کہوں گا کہ آپ احتجاج بشک 2-4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے پہلے معطل کریں، اور ایک آلٹرنیٹ مسودہ قانون جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں تمام صحافی فیک نیوز کے خلاف ہیں، ہم بھی فیک نیوز کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں ہمارے نزدیک یہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور حکومتی قانون اور ہمارے قانون میں یہ ہمارا قانون ایسے بہتر ہے اور حکومتی قانون کے میں یہ خامی ہے تاکہ بہتر قانون سازی ہو سکے۔ میں مکمل طور پہ اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کہیں گے جی کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، قانون سازی تو وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان میں فیک نیوز کا جو کاروبار ہے، ایسے تو پاکستان کی جرنلزم چل ہی نہیں سکتی، جینوین جرنلسٹوں کے تو اس میں سروائیول ہی مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کو روز شام کو جھوٹ کا ایک ایسا پلندہ چاہیے کہ جس کو آپ بیچ سکیں، تو یہ بیچنے کا کوئی دکان تو نہیں ہے جرنلزم کہ آپ روز رات کو بیچنے والا سودا نکال لیں۔ میرے ذاتی طور پہ خیال میں کہ صحافتی تنظیموں کو پولیٹیکل میچورٹی کا اور جرنلسٹک میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیک نیوز کے خاتمے پر ایک آلٹرنیٹ قانون سازی بھی سامنے کرنی چاہیے، اور فیک نیوز کے خاتمے پر حکومت اور صحافیوں کو اکٹھے کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم سچ کا بول بالا چاہتے ہیں، جھوٹ کا کلا کما چاہتے ہیں، اس نعرے پہ حکومت کو بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور صحافتی تنظیموں کو بھی ساتھ ہونا۔ عمران ریاض خان برطانیہ پہنچ گئے ہیں، یہ ویسے کوئی خبر نہیں ہے، چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستان چھوڑنا چاہتے تھے، وہ پاکستان سے جانا چاہتے تھے، چلے گئے ہیں، وہ نہیں پاکستان میں مزید رہنا چاہتے تھے، وہ ان کا تو ہم اس پر کیا تبصرہ کریں کہ وہ اب پاکستان سے جانا چاہتے تھے تو چلے، اب تو آج کل تو ان کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں تھا، آج کل تو وہ کوئی گرفتار بھی نہیں تھے، آج کل تو ان کے اوپر کوئی حکومتی پابندی بھی نہیں تھی، وہ تو اپنا آج کل تو انہیں خطرہ تحریک انصاف سے تھا۔ آپ کے عمران ریاض خان آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے بھاگے ہیں؟ نہیں۔ آپ کے عمران ریاض خان آج حکومت کے خوف سے بھاگے ہیں؟ نہیں۔ عمران ریاض خان بھاگے ہیں تحریک انصاف کے خوف سے، عمران خان بھاگا ہے عمران ریاض خان بھاگا ہے گنڈا پور کے خوف سے۔ عمران ریاض خان کے خلاف تحریک انصاف ہی ہو گئی تھی، اور وہ تحریک انصاف سے ہی چھپتے پھر رہے تھے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں چھپتے پھر رہے تھے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا چھپنے کی ضرورت ہے انہیں، تو ہر وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دسترس میں تھے، وہ چھپ رہے تھے تحریک انصاف سے، ان کا اختلاف چل رہا تھا تحریک انصاف سے، وہ چھپ رہے تھے گنڈا پور سے، وہ چھپ رہے تھے شیر افضل مروت سے، وہ چھپ رہے تھے اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈروں سے جو ان کے خلاف ہو چکے تھے، ان کے بارے میں جو گالیوں والے فون مہر شرافت وصول کر رہا تھا وہ اس سے چھپ رہے تھے۔ تو میرے خیال میں عمران ریاض خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بھاگا، کو پاکستان سے نہیں بھاگا، وہ تحریک انصاف سے بھاگا ہے۔ آج اس کی دشمن تحریک انصاف ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے۔ وہ تو روز وی لاگ کر رہا تھا پاکستان میں، کوئی خفیہ مقام نہیں ہوتا پاکستان میں، پتہ ہوتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کون کہاں بیٹھا ہے۔ ایڈی بھی کوئی خفیہ جگہ نہیں تھی کہ پاکستان کی فوج کو پتہ ہی نہیں تھا عمران ریاض خان کہاں ہے، پتا تھا، اس نے ویزے اپلائی کیے، وہ جاننا چاہتا تھا، اس کو نہیں روکا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج پہلے وہ جب اس کو روکا جاتا تھا تب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ روکتی تھی، آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو نہیں روکا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اور اس کا اب کوئی تنازع ہی نہیں ہے، تنازع تو اس کا تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ بھاگا ہے تحریک انصاف سے، اور وہ تحریک انصاف کے آج اس کی جان کی دشمن تحریک انصاف کے لوگ تھے، کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، تو لہذا ان کے جانے کو یہ تحریک انصاف کا اور ان کا اندرونی معاملہ ہے،
وہ جانے اور تحریک انصاف جانے وہ کیوں گئے، تحریک انصاف ان کے کیوں خلاف ہے اور اندر سے کیا لڑائی ہے۔ بیسیکلی میں نے پہلے بھی کہا یہ ڈالروں کی اور یوٹیوب لائکس کی لڑائی ہے، عادل راجہ کی، معید پیرزادہ کی، یہ سب آپس میں ڈالروں پر لڑ لڑ کے کتے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو انہوں نے کتا کر دیا ہے اس ڈالروں کی اس لڑائی نے۔ وہ میرے ویوز لے رہا ہے، وہ میرے ویوز لے رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ اس کو گالی نہیں نکالتا، میں اس کو گالی نکالتا ہوں، میں زیادہ بڑا پلوان ہوں، دیکھو میں زیادہ بڑی، کیا ہے جی میں زیادہ بڑی گالی نکالتا ہوں، میں زیادہ بڑا پلوان، یہ کوئی جرنلزم ہے کہ میں بڑی گالی نکالنے والا بڑا پلوان ہے؟ نہیں، یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان کا جانا جو ہے وہ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اب تحریک انصاف سے بھاگ کر گئی ہیں۔ جو امریکی بزنس مین پاکستان آئے ہوئے ہیں انہوں نے رچرڈ گرنیل کے حوالے سے بات کی ہے اور تحریک انصاف کے غبارے میں سے کافی حد تک ہوا نکال دی ہے، اور تحریک انصاف کے یہ نے جو غبارے میں ہوا بھری تھی رچرڈ گرنیل اور باقی لوگوں کے ذریعے، وہ غبارہ اب ٹھس ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ٹرمپ غبارہ تھا نا وہ اب ٹھس ہو گیا ہے۔ رچرڈ گرنیل کے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا، آپ جو مرضی کہیں جی، وہ 45 دن بعد ٹویٹ کر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ والے نہ کرتے دوبارہ کر دیتے، کئی لوگوں نے دوبارہ بھی تو کیے ہیں نا، رچرڈ گرنیل دوبارہ فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیتے، دوبارہ ٹویٹ کرنے سے تو کسی نے نہیں روکا ان کو۔ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ بالآخر ہمیں امریکہ سے پاکستان کی لابنگ کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ بزنس مین جو ہیں یہ اپنے نجی دورے پہ ہیں، یہ سرکاری نہیں ہے۔ بھائی بزنس مین ہوتے ہی نجی دورے پہ ہیں، کاروباری افراد کب سرکاری دورے پہ ہوتے ہیں؟ سرکاری دورے پہ تو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں نا، لیکن وہ وہاں کی حکومت کی مرضی سے ہی آئے ہوتے ہیں، وہاں کی حکومت کے آشیرواد کے بغیر۔ تو مطلب اگر ٹرمپ نہ چاہے تو کوئی امریکن بزنس مین یہاں پیسے لگائے گا؟ اس کی یہی مثال ہے، کوئی امریکن بزنس مین اس وقت ایران جا کے انویسٹمنٹ کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی پرائیویٹ بزنس مین جو امریکہ میں کاروبار کرتا ہے وہ کیا آج ایران جا کر تہران میں یہ پریس کانفرنس کر سکتا ہے کہ میں یہاں بلینز آف ڈالرز خرچ ہوں؟ نہیں خرچ کر سکتا۔ اور جن ملکوں کے ساتھ امریکہ کا تنازع ہے، مطلب جن ملکوں کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہاں پہ امریکن بزنس مین اگر جا کے انویسٹمنٹ کریں گے تو ان کے لیے امریکہ میں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سمجھیں امریکن انتظامیہ کی مرضی سے ہی کر رہے ہیں۔ یہ پرائیویٹ بزنس مینس کا اتنی نہیں ضرورت ہوتی کہ وہ اپنی حکومتوں سے لڑ کر کہیں جا کر انویسٹمنٹ کر لیں، وہ پھر منی لانڈرنگ ہے، وہ وہاں آپ ایک ملک سے بزنس وائنڈ اپ کر کے دوسرے ملک میں جانے والی بات ہے۔ لہذا جو لوگ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ تو سرکاری دورہ نہیں ہے، یہ تو بڑا نجی دورہ ہے، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ بزنس مینس کے دورے ہوتے ہیں یہ نجی ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی حکومتوں کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں۔ حکومتوں کی مرضی کے بغیر ایسے دورے نہیں ہو سکتے۔ وہ آ رہے ہوں گے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو، امریکن کی حکومت کو، امریکن گورنمنٹ کو پتا ہوگا، انہوں نے آ کر جو بات کی، انہوں نے واپس امریکہ جانا ہے، لہذا وہ ایسی کوئی بات نہیں کر کے جائیں گے کہ ان کا واپس امریکہ جانا ہی مشکل ہو جائے۔ لہذا میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ امریکہ کی پالیسی کے عین مطابق کی ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ امریکن پالیسی کے بغیر بات کریں۔ اور اگر ٹرمپ انتظامیہ پاکستان میں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتی ہے جیسے کہ بات کی جا رہی ہے تو اس کی خبریں آگے بھی ہمیں نظر آ جائیں گی۔ جو یہ ہے نا کہ یہ سرکاری نہیں ہے، نجی ہے، وہ لوگ شاید بزنس کی اور بی ٹو بی تعلقات، بزنس ٹو بزنس تعلقات اور پرائیویٹ انویسٹمنٹس کے میکنزم کو یہاں سمجھتے نہیں ہیں، یا ایک جماعت کے بیانیے میں ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں تو وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ بہرحال پازیٹیو ہے، پاکستان میں کہیں سے بھی انویسٹمنٹ آئے پازیٹیو ہے۔ جو لوگ اس کو پلیوٹ کر رہے ہیں وہ کو پاکستان کے دوست تو نہیں ہیں، جو اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں وہ کو پاکستان کے دوست تو نہیں ہیں۔ ہم ان کو پاکستان کا دوست یا محب وطن تو نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان نے بھی امریکہ کے اس موقف کی حمایت کی ہے کہ افغانستان میں جو امریکی اسلحہ رہ گیا تھا وہ افغان طالبان امریکہ کو واپس کریں۔ پاکستان کا تو شروع سے موقف ہے کہ وہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے پاس ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور افغان طالبان نے اس میں سے کچھ اسلحہ ٹی ٹی پی کو دے دیا ہے۔ میرے خیال میں ٹرمپ اور پاکستان کے درمیان افغانستان کو لے کر مکمل یکسوئی، ٹرمپ کی افغان پالیسی اور پاکستان کی افغان پالیسی ایک ہے، اور جو لوگ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں افغانستان اور پاکستان کو ایک ہی ڈیسک سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ جو ڈیسک ہے جو افغانستان کو ڈیل کرتا ہے وہی پاکستان کو ڈیل کرتا ہے،
لہذا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو افسران افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں وہی پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں. ایک ہی ڈیسک ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پینٹاگون میں. اس وقت ٹرمپ کی افغان پالیسی اور پاکستان کی افغان پالیسی ایک ہی ہے. اس وقت ٹرمپ کی افغان پالیسی اور عاصم منیر کی افغان پالیسی ایک ہی ہے. ہم بھی افغان طالبان کے اوپر سینکشنز لگانا چاہتے ہیں, وہ بھی لگانا چاہتے ہیں. ہم بھی افغان طالبان کے ٹیررزم کے خلاف ہیں, امریکہ بھی خلاف ہے. ہم ان کی ایڈ بند کرنے کے خلاف ہے, پاکستان تو ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند کرنے کے خلاف ہے. انلیگل امیگرینٹس کو ٹرمپ بھی نکالنا چاہتا ہے, پاکستان بھی نکالنا چاہتا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو اسلحے والی بات ہے, بہت سی چیزوں پہ آگے جا کے پاکستان اور امریکہ افغانستان کے خلاف اکٹھے کولیبریٹ بھی کریں گے اور ایک جوائنٹ حکمت عملی بھی بنائیں گے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ اور پاکستان کے درمیان آگے افغانستان کو لے کر بہت تعاون ہوگا, کیونکہ ابھی تک ٹرمپ نے جو بات کی ہے اور پاکستان جو بات کر رہا ہے وہ ایک ہی بات ہے اور دونوں کی پالیسی میں یکسو ہے. آپ کو آپ کے مفادات اکٹھا کرتی ہیں. اگر ٹرمپ کے اور پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے مفاد اکٹھے ہیں تو آگے جا کے یہ اکٹھے کولیبریشن ہو سکتا ہے, اور یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان کے اور ٹرمپ کی جو افغان پالیسی ہے وہ ایک ہی ہے.